वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया जी। 27वीं आईनी तरमीम पर हम कह सकते हैं कि तमाम नज़रें अब पीपल्स पार्टी पर हैं। उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कराची में हुआ। इजलास की सरबराही सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने की। इजलास में 27वीं तरमीम का शिकवार जायज़ा लिया जा रहा है। आज इस इजलास से पहले पीपल्स पार्टी के वफ्द ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत अहम हुकूमती क़यादत भी शरीक थी। पीपल्स पार्टी के अलावा वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द ने भी मुलाकातें की। MQM ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने से मुतालिक शिक्के भी शामिल की जाएँ। तहरीक इंसाफ और JUIF खुलकर मुजव्वज़ा तरमीम की मुखालफत कर रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आइन को खेल बना लिया गया है। एक ऐसी असेंबली जो कि अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इसको ऐसी तरमीम का इख्तियार नहीं है। चाहते हैं कि तरमीम पर अपोजिशन मुतफ़िका रद्द अमल दे। लेट्स वॉच मौलाना फजल रहमान। ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि जैसे आइन को खिलवाड़ बना दिया गया। फिर एक ऐसी असेंबली कि जिसकी नुमाइंदगी पर भी सवालात हैं कि वो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है या नहीं, ऐसी असेंबली को और ऐसी पार्लियामेंट को आइन नहीं छेड़ना चाहिए। एक साल पहले तो आप इन बातों पे आमादा हो गए कि हाँ ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक साल के बाद आप वो सब कुछ कर रहे हैं। ये जबर भी है, ये बदनीयती भी है, और फिर ऐसी पार्लियामेंट की जिस पर आवाम को भी एतमाद ना हो, उसको इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए। हमें मुसवदा नहीं मिला है। जब मुसवदा आएगा तो हम पार्टी का इजलास बुलाएंगे और फिर हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो राय बनाएंगे वो सारे अपोजिशन की एक ही होगी। ये बात भी सही है कि 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को बड़ी हद तक जाता है, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत को उनकी शायद ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि 27वीं तरमीम का अभी तक मालूम नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी अहम है। अगर आज कुछ महकमे वफाक वापस ले रहा है तो कल को मज़ीद महकमे वापस ले लेगा। लेट्स वॉच है। जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है, और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहे वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रखें। आज अगर आप दो पॉपुलेशन और एजुकेशन लेंगे, कल आप माइन मिनरल्स भी ले लेंगे, कल आप कोई और महकमा भी ले लेंगे, तो वेयर विल यू ड्रॉ द लाइन? इसलिए जो डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई हैं प्रोविंसेस, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। हामिद खान साहब ने ये इशारा दिया है कि शायद वुकला भी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैदान में आ जाएं। उनको भी देखिए। ये अफवाहें तो ऑलरेडी फैल रही कि ये करने जा रहे हैं, अदालतों के निज़ाम को दरम बरम मजीद करेंगे, आपस में लड़ाने के लिए जो है पैरेलल कोर्ट्स बनाएंगे। लेकिन अब उसमें किसी हद तक सर्टेनिटी आई है। लावर उसने ये खुल के कहा है कि मुझे जो मसवदा दिखाया गया उसमें इन चीज़ों की निशानदेही हुई। तो अगर हम फिर फौर उस पर रिएक्ट ना करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने बेसिक फ्राइज यानी रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करना और आइन की बरतरी को और उसके अलावा अदलिया की आज़ादी को हम अपना फ़र्ज अदा नहीं कर रहे। इसलिए मैं समझता हूँ हमारी दोनों मेजर बार एसोसिएशन ने एक अपना ज़रूरी फ़र्ज अदा किया है आज ये रिस्पॉन्स देके। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने भी तरमीम की मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा है कि सूबाई खुद मुख्तारी पर होने वाले हमले को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेट्स वॉच दैट। जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है वो भी जो है हमारे पार्लिमानी इजलास में अंडर डिस्कशन थी, क्योंकि उसके खदोखाल अभी तक प्रॉपर बाहर नहीं आए। लेकिन बहरहाल जो ट्वीट किया गया तो उससे यही लग रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डालना है। तो बहरहाल जो भी होगा ड्राफ्ट देखने के बाद ही होगा, लेकिन कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमजोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी। बाप पार्टी के रहनुमा मंजूर काकर ने कहा है कि बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफा किया जाए। लेट्स वॉच हिम। जब 26वीं आईनी तरमीम थी उस वक्त भी हमने बलूचिस्तान के जो सीटों का मसला था कि हमारी सूबाई सीटें बढ़ाई जाए, तो उस टाइम हमसे यही जो हमारे एलाइज है, जो हमारे बाकी पार्टीज है जो गवर्नमेंट में है, तो उन्होंने कहा था कि जब नेक्स्ट कोई भी आईनी तरमीम आएगी तो इंशाल्लाह हम उसमें ये आपका जो एजेंडा है कंसिडर करेंगे। जबकि तो इस हवाले से हम इस फोरम पे हम दोबारा अपने एलाइज से हम उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारे 26वीं आईनी तरमीम में हमने ये रखा था बलूचिस्तान के हवाले से, सूबाई सीटों के हवाले से, तो इस
जो आईनी तरमीम 27वीं आ रही है, तो अगर इसमें इसको रखा जाए और बलूचिस्तान का जो एक दरीना मसला है अगर ये हल हो तो हम उसके शुक्रगुजार। Dr. Shazra Mansib, Ahmed Awais Saab and Qadir Khan Mandokhil Saab, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you, Qadir Khan Mandokhil Saab. پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ کل بات شرح رضا صاحبہ نے بھی کی اور ایک عام تاثر یہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ پر تو شاید وہ یہی کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، مگر کون سی وہ باتیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ قابل قبول ہوں گی پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے ابھی تک تو شیکے نہ آپ کے سامنے نہ میرے سامنے اس وقت بھی ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اجلاس جاری ہے، رات تک اعلامیہ آ جائے گا اس کے حوالے سے کہ آیا وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کل صبح کابینہ کا بھی اجلاس ہے اور اسمبلی کا بھی ہے، کل حکومت بل بھی پیش کریں گے، تو ایکچوئل بل تو وہی ہوگا جو اسمبلی کے فلور پہ یا سینٹ کے فلور پہ جمع ہوگا، اور پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی مختلف سیاسی جماعتوں کی حکمران پارٹیوں کے بیچ میں، اور اس کے بعد جا کے کسی کنکلوژن کی طرف جائیں گے کہ کیا۔ اس وقت تو ہم مفروضے پہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں تو بلاول بھٹو صاحب نے خود ہی بتا دی ہیں ان حوالے سے، انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کا بھی ذکر کیا، دیگر باتوں کا بھی ذکر کیا۔ بالکل سندھ دیکھا جائے تو یہاں 65 سے 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور واپس میں ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ایک لحاظ سے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے بھی یقیناً میں سوچ رہا ہوں یا پیپلز پارٹی کا اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی کہ اس کے حوالے سے صوبوں کے جو فنڈ ہے وہ کم کیے جائے۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 200 جیسے ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے وہ آلریڈی آئین کا آرٹیکل احمد اویس آپ کو پتا ہے کہ وہ موجود ہے، لیکن اس میں بھی ابہام موجود ہے کہ آیا وہ جج جو ٹرانسفر ہوگا تو اس کی جو جس صوبے میں اپوائنٹ ہوا ہے وہاں سے سینیٹری سٹارٹ ہوگی یا جہاں ٹرانسفر ہے وہ، اس کے اوپر ایک ججمنٹ تو آ چکی ہے سپریم کورٹ کا، لیکن اس کو بھی تھوڑا واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی ایک دم مسترد کریں گی، جو قابل قبول ہوں گے اس کو ہاں کریں گی، جو قابل قبول نہیں ہوگا اس کو یقیناً پیپلز پارٹی نہیں مانے گی۔ بٹ ایسے نہیں ہوگا جیسے بلاول بھٹو صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کو اون کر لیا تھا، اس کا کیس پٹ اپ کیا تھا، اٹس ناٹ ہیپننگ 27ویں ترمیم کے لیے۔ دیکھیے اگر آپ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، ہمارا اور مسلم لیگ نون کا اور عمران خان کا تو اس چارٹرڈ اب ڈیموکریسی پہ تو دستخط مولانا صاحب بھی جو ہے نا وہ پرنسپلی ایگری کر چکا تھا کہ آئینی عدالتیں ہونا چاہیے الگ سے، لیکن پی ٹی آئی اور جمعیت جو ہے نا اس کے اوپر اصرار تک کہ نہیں جی آئینی بینچ ہونا چاہیے، تو پیپلز پارٹی نے اپنا جو مطالبہ تھا یا جو ڈیمانڈ تھا یا چارٹرڈ اب ڈیموکریسی کے تحت جو معاہدہ تھا اسے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہم حکومت کے ساتھ مانیں گے یا حکومت ہمارے ساتھ مانیں گے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور یقیناً بلاول صاحب کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ سب کو کہ حکومت نے یہ بل جو ہے نا وہ نہیں عوام کے سامنے رکھا بلکہ بلاول صاحب نے رکھا۔ اگر آج اجازت دیں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب، جو مسودہ ہے اس کے حوالے سے مختلف خبریں آئی ہیں، ایک کہا گیا کہ محسن نقوی صاحب پریپیئر کرے ہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کس حد تک درست بات ہے، اس میں موسٹ پرابلی ہم یہی سمجھیں گے کہ لا منسٹر کے پاس ہوگا یہ مسودہ۔ آج انصار عباسی صاحب نے کہا کہ ترمیم کا مسودہ آج تیار ہونا تھا، سو اینی آئیڈیا کہ وہ ایگزیکٹلی جو مسودہ ہے وہ کدھر ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں میں پہلے تو یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ نے کافی لوگوں کی پہلے بھی باتیں جو بتائیں اس کے حوالے سے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور بدلتے حالات کے ساتھ یا وقت کی ضرورت کے ساتھ یا عوام کی بہتری کے لیے اس کے اندر کچھ ترمیم اگر لانے کی ضرورت پڑے تو یہ جو ہے پارلیمنٹ کا استحقاق بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے کہ وہ اس میں اگر سمجھے کہ کوئی چینجز لا کے عوام کے لیے بہتری آ سکے تو وہ کی جا سکتی ہے۔ اور جہاں تک ان اسمبلیز کا سوال ہے کہ اس کے اوپر قوم کا اعتماد ہے کہ نہیں، دس از ناٹ دا ٹائم کہ ہم یہ بات کریں، کیونکہ اگر یہ اعتماد نہیں تھا تو پھر جو اپوزیشن کی جماعتیں آلریڈی ان اسمبلیز میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس اسمبلی کا حصہ ہیں، وہ اس وقت ان کو اعتراض اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں، کمیٹیز کا حصہ بن چکے ہیں، تو اس وقت یہ سوال نہیں بنتا۔ تیسری بات، آپ نے جو سوال پوچھا، obviously جو لا منسٹری ہے وہی اس مسودے کو تیار بھی کرے گی اور وہی اسی کے پاس مسودہ ہوگا، اور جو باتیں ابھی تک کہی گئی یہ مسودہ ہم اپنی تمام اتحادی لوگوں کے ساتھ، اتحادی پارٹیز کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہی اس کو کوئی فائنل شکل دی جائے گی۔
تو اسی لیے سب سے پہلے ہماری جو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی کو اس چیز میں آن بورڈ لیا گیا، اور اس کے بعد باقی تمام اتحادی جماعتوں کو بھی لیا گیا، اور اس کا پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو. یہ کمیٹی میں جائے گا، کمیٹی کے اندر بھی اس میں ڈسکشن ہوگی جس میں تمام جماعتیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد ہی اس کو فائنل شکل دی جائے گی. رائٹ. احمد اویس صاحب، ابھی تک جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں کس بات پہ پی ٹی آئی کو زیادہ اعتراض ہے، اور کچھ باتیں جو آپ سمجھتے ہوں کہ ایکسیپٹیبل ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تو جتنی ڈسکشن ہو رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے، بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ کل غالباً یہ انہوں نے سینٹ کے سپرد کر دینی ہے کمیٹی کے وہ ترمیم کا جو بل ہوگا، لیکن ابھی تک وہ اصل مسودہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں صرف مفروضوں کے اوپر. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، بٹ کچھ باتیں بلاول اتنا اہم چیز، اتنا کچھ پوائنٹس وہ تو ہیں، وہ بتائی ہیں نا. لیکن بات دیکھیے نا، وہ ہیئر سے ہی ہے نا، باتیں بتائی ہیں، لیکن جب وہ ڈاکومنٹ سامنے آئے گا وہ کیا شیپ ہوگی، کیا شکل ہوگی. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم جو تھی اس کو انہوں نے پہلا جب اس کا راؤنڈ تھا غالباً سپٹمبر 2024 کا، تو رات کے 11 بجے مولانا فضل الرحمان کے گھر لا منسٹر صاحب گئے تھے، اور انہوں نے کہا جی کیا یہ بتائیں آپ، وہاں جو ان کی ٹیم بھی بیٹھی تھی، لیگل ٹیم بھی تھی، کہ کیا ہے آپ کی اس ترامیم میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے، یہ بھی تو میرے پاس سیلڈ یہ اینولپ ہے، اس کو کھولیں گے تو پتہ لگے گا. آپ اندازہ لگائیے، جہاں پہ یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جب یہ کھیل کھیلا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے کچھ ہو رہا ہے، عوام کے بینیفٹ کے لیے ہو رہی ہے بات کوئی؟ اور اگر آپ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو سامنے رکھیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں سے عوام کے بینیفٹ کی کون سی چیز ہے؟ عوام کے بینیفٹ کے لیے تو تب ہوگی کہ جی دیکھیے، عوام کے بینیفٹ کے لیے تب ہوگی کہ اب تک 2 دفعہ یہ جب سے یہ حکومت بنی، اور اس میں 2 دفعہ جو بجٹ جو ہے وہ پاس ہوا، یہ دونوں بجٹ میں آپ مجھے بتا دیجئے کوئی ایک لائن، کوئی ایک لفظ، ایک پالیسی کہیں پر بھی، یا کوئی ایسا پروجیکٹ جو بلو پاورٹی لائن جن کی پرسنٹیج 50% سے تجاوز کر گئی ہے، ان کے متعلق کوئی آئی ہے؟ اب بھی رائٹ. وہ لوگ جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں کہ وہ جانور ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کے متعلق ان کی لائف کر سکتے ہیں. جب آپ کو اگر آن بورڈ لینا چاہ رہی ہے کیا سجیسٹ کریں گے، کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے نا، سوال یہ ہے کہ یہ تو ان کو اتنی دیکھیں، اتنا ہی ان کو بہت تھا کہ یہ حکومت چلا رہے ہیں، ایک غیر نمائندہ حکومت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ ترمیم لا کے کانسٹیٹیوشن کو حلیہ بگاڑ رہے ہیں، ان کو تو حق حاصل نہیں ہے. ان کو اتنا ہی رہنا چاہیے تھا کہ آرام سے یہ وقت گزار جاتے، اور کوئی نمائندہ حکومت آتی پراپر طریقے کے ساتھ، تو پھر یہ معاملات جو عوام کے ووٹ سے آئے گا وہی عوام کا خیر خواہ ہوگا. جو عوام کے ووٹ سے نہیں آیا انہوں نے عوام کی کیا بات کرنی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا آپ کی حکومت نہیں، الزام کی بات نہیں ہے، یہ صرف الزام کے حد تک نہیں ہے. دیکھیے میری بات سنیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. دیکھیے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، یہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کر رہے ہیں، اب اندازہ لگائیے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ اگر صحیح طریقے سے بنا دیا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. وہ میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کیسے ہونا چاہیے تھا. جی اب یہ جو شکل نظر آ رہی ہے، جو سامنے آئی ہے بات، ہائی کورٹ کے جج کی عمر جو ہے ریٹائرمنٹ کی وہ 62 ایئرس، 62 سال. سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے وہ 65 سال، اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کے بینچ کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے جج کی وہ 70 سال. اس کا مطلب ہے کہ مستقل ٹیمپٹیشن کے اوپر آپ نے ایک بیٹ دے کے رکھا ہوا ہے کہ اس بیٹ کے اوپر جج رہے گا کہ اگر میں حکومت کے ساتھ چلتا رہوں تو میں 70 سال تک بیٹھا رہوں گا، اور اگر نہیں ہے تو 62 سال کے بعد فارغ ہو جاؤں گا. یہ انداز جو ہے حکومت چلانے کا، یہ انداز نہیں ہوتا. آئین جو ہے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جو سینچریز چلتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اجازت دے دیں. ٹھیک ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی، اس پہ میں رائے لیتی ہوں. we'll take a break and we'll be right back.
اینڈ ویلکم بیک. قادر منتقل صاحب, کیونکہ آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, جو بات احمد اویس صاحب نے کی اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں کہ جو ٹرانسفر کا اختیار ہے اس حوالے سے بھی یہ خدشہ ہے کہ آپ کو جو پسند نہیں ہے ان کو دور دراز علاقوں میں آپ پھر ٹرانسفر کروا دیں. سو دیر از آلویز دیٹ فیئر کہ ایگزیکٹو کا بہت زیادہ رول ہو سکتا ہے ان معاملات میں. احمد اویس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مفروضے پہ ہم ساری باتیں کر رہے ہیں اور نہ مجھے پتا ہے کہ کیا مسودہ ہے, نہ آپ کو ہے نہ احمد اویس صاحب کو. اس نے اچھی بات کی ہے, مگر دوسرے سانس میں احمد اویس صاحب کے کریں کہ آئینی بینچ کی ججز کی جو عمر ہے وہ 70 سال کا رہے. تو بھائی یہ کہاں پڑھا آپ نے, کون سے ڈائجسٹ میں پڑھا؟ جب آپ کے خود کہہ رہے مفروضے پہ بات ہو رہی ہے تو یہ بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اور یہ بات اگر صحیح ہے جو بقول آپ کی اگر مفروضہ بھی ہے تو یہ تو پھر غلط بات ہے. ججز تو سارے برابر ہونا چاہیے جس کو ایج جس طرح سے. لیکن دوسرا جو آپ نے کہا کہ ججز کا ٹرانسفر آلریڈی آرٹیکل 200 جو ہے نا وہ آئین کا حصہ ہے. ابھی حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کے اوپر ایک ججمنٹ بھی ہے سپریم کورٹ میں سینیرٹی کے حوالے سے. اس کے اوپر جو مزید اس کی وضاحت ہے اس کے اوپر ضرور ہونا چاہیے. ہاں یہ بات جو آپ کا کہ آپ کو جج پسند نہیں ہے تو ٹرانسفر, یہ بات ہرگز نہیں ہے. کیا جو ایس پی افسران ہے, جو ڈی ایم جی افسران ہے, وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی جا کے 70 گریڈ کا افسر بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ جج کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر ایک جج کراچی میں رہتا ہے اور میرے اسے تعلقات بن جاتے ہیں تو میں اسے کوئی بھی کام کرا سکتا ہوں. تو اگر وہ پشاور میں بیٹھا ہو یا پشاور والا لاہور میں بیٹھا ہو, لاہور والا گوادر میں بیٹھا ہو, یہ اچھی بات ہے, اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اگین میں کہتا ہوں جب سی ایس پی افسران جا سکتے ہیں ٹرانسفر تو ہائی کورٹ کے جج کیوں نہیں جا سکتے؟ جانا چاہیے, بالکل میں کھلا حمایت کرتا ہوں, ہونا چاہیے. ججز بھی ادھر ادھر جانا چاہیے. اور پھر سب سے بڑھ کر احمد اویس صاحب اس پہ بات نہیں کریں کہ یہ ججز کی جو چاچے مامے بانجے بھتیجے بھرتی ہوتے ہیں اتنا ہائی لیول کے عدالت کے, اس کے اوپر کیوں بات نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بل جمع کیا تھا, احمد اویس صاحب کی پارٹی نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے نہیں پاس ہونے دیا. پی ڈی ایم کی حکومت نہیں پاس ہونے دی آخر وقت تک. میں نے کہا ایک غریب کا بچہ کیوں بھی ہائی کورٹ کا جج بن سکتا ہے؟ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو ذات نسل ڈومیسائل پوچھتے ہو. ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ آپ بڑے بڑے وکیلوں کے چیمبر کے ججوں کے بانجے بتیجے کو کیوں بھرتی کر؟ اس کے اوپر بھی بات کریں. یہاں تو میرٹ لے آئے نا سارا. سوال یہ ہے کہ میں کروں کہ ابھی تک کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے, لیکن میں یہ اس بات کے قائل ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. آرٹیکل 239 یہ کہتا آئین کا کہ آئین میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. اسد کیسر صاحب نے بغیر پڑھے ملتے ہیں میں مسترد کرتا ہوں. بھائی آپ کون ہے مسترد کرنے والا؟ آپ سے پوچھا کس نے ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ سپیکر رہ چکے ہو, آپ کو پتہ ہے آئین کا حصہ ہے تو ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے. آپ اسمبلی کے فلور پہ مسترد کر دے, بولو یہ مجھے نہیں پسند یہ پسند ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے آنکھ بند کر کے پڑھے بغیر مسترد کر دیا. رائٹ شہزاد صاحبہ, یہ جو ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ بڑی جلدی میں یہ ترمیم آ جائے گی, 14 نومبر تک پاس ہو جائے گی, اس لیے مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ why there is haste. دیکھیے کوئی ایسا ٹائم فریم یا ایسی ٹائم لائن نہیں ہے کہ اس وقت تک پاس ہوگی. اور جہاں تک ڈسکشن کا تعلق ہے, دیکھیے بلاول بھٹو صاحب اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے ساتھ پرائم منسٹر نے جا کے بات کی, ان کو موٹے موٹے جو پوائنٹس بتائے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بتائے جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ڈیٹیل ڈسکشن کی بات کریں تو وہ تبھی ہو سکتی ہے جب جو اس کو لے کیا جائے گا اس کے بعد ہی ڈسکشن ہوگی نا پارلیمنٹ کے اندر اور ساری جگہوں کے اندر, کمیٹیز کے اندر. اس سے پہلے ایک ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ آپ اس طرح پبلک تو نہیں کر سکتے, یو ہیو ٹو لے پہلے, تو اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی. البتہ جو موٹی موٹی باتیں اس کے اوپر سول سوسائٹی, میڈیا, تمام جگہ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, which is good, ہونی چاہیے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 14 نومبر تک پاس کروانی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. It can take months. جی نہیں, بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. The process will go through. اگر تمام ہمارے پاس اگر جن چیزوں کے اوپر ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ, ووٹس پورے ہو جائیں گے تو اس وقت یہ پاس ہو جائے گی. مثلاً فار ایگزامپل بلوچستان عوامی پارٹی کہہ رہی ہے کہ 27ویں ترمیم میں بلوچستان کی صوبائی نشستیں 65 سے بڑھا کر 95 کی جائے. I'm just giving an example. اب اس پہ obviously پیپلز پارٹی اپنا انپٹ دے گی, ان کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش ہو سکتا ہے. سو جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو تھوڑا وقت تو لگے گا. 18ویں ترمیم میں تو بہت وقت لگا تھا.
بالکل 18ویں ترمیم میں بہت وقت لگا تھا، بہت ساری ڈسکشنز ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئیں. یہ کہنا کہ جی لا منسٹر نے کہا کہ مجھے اب بند لفافہ مل رہا ہے اور میں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اس کے اوپر بارہا بات ہوئی، باتوں کی وجہ سے چینجز آئیں، پارٹیز کا انپٹ آیا تو انپٹ کی وجہ سے چینجز آئیں اور وہ مسودات جو تھا وہ چینجز کے تھرو گزر کے ایک فائنل شکل اس نے اختیار کی. اور بائی دا وے پی ٹی آئی نے اس وقت آف دا ریکارڈ اس اپنی حامی بھی بھر دی تھی، جو کہ بعد میں انہوں نے اس سے یہ پیچھے ہٹ گیا، آلویز انہوں نے یو ٹرن لے لیا. تو ابھی بھی اس مسودے کے اندر بھی جو چینجز ایکسپٹ کی جائیں گی، جو کہ پارٹیز سارے اپنا انپٹ دیں گے، اس کے بعد ہی اس کی کوئی فائنل شکل اختیار ہوگی. اور اس میں کوئی ایسی ڈیڈ لائن یا کوئی ایسی ڈیٹ نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس نے پاس ہونا ہے. ہاں البتہ کنسنسس اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے ساری چیزوں کے اوپر تو پھر اس میں ڈیلے کرنے کا بھی کوئی پوائنٹ نہیں بنے گا. رائٹ. احمد اویس صاحب، جو میٹنگ ایک ہونی تھی چیف منسٹر کی خان صاحب سے، وہ اب لگتا نہیں ہے کہ ہو پائے گی. سو اب یہ اس حوالے سے اب یہ ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ خود صوبے کو چلائیں؟ اس کا اچھا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ سن لیجئے، وہ جو اس میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کے متعلق کہ دیکھیں ابھی اس وقت کا جو آپ سیٹ اپ ہے، اس میں ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ شرعی عدالت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن، وہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ الگ بنا ہوا ہے. وہ فیڈرل شریعت کورٹ از ایکویلنٹ ٹو دی ہائی کورٹ، کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ سے کوئی اپیل جو ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جاتی ہے پھر، اور اسی طرح سے ہائی کورٹ کی اپیل بھی سپریم کورٹ میں جاتی ہے. اب اگر آپ سیپریٹ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دیں تو کانسٹیٹیوشن کورٹ آپ بنا دیجئے، لیکن سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ ہی رکھیے، تاکہ ایک ٹاپ کے اوپر جو ہے ایک بڑی باڈی جو ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کی، وہ سپریم کورٹ کی حیثیت جو ہے چیف جسٹس کی اور ان کی ساروں کی وہ ہو. اور دوسری بات انہوں نے جو کی تھی وہ بھی بہت اچھی بات تھی کہ ججز جب اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی پہلے ایلیویشنز کے لیے، تو جج صاحبان کے جو بھانجے بھتیجے اور بیٹے اور بھائی وغیرہ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈیل کرتے رہے ہیں. یہ ہمارا جو ہے یوں سمجھ لیجئے ٹھیک ہے کہ انحطاط سوسائٹی کا یہ شو کرتا ہے کہ یہ کس حد تک گر چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ملاقات کے بعد اس انداز میں سوچتے ہیں اور یہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوتا رہا. ہم اس کو بہتر بنائیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں جب 18ویں ترمیم آئی تھی نا، ابھی یہ مندو خیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ از پارٹ آف اٹ. جی 18ویں ترمیم جب آئی تھی، کوئی ایک دن میں نہیں آئی تھی، ایک ہفتے میں نہیں آئی تھی، اس میں کئی ہفتے ڈیبیٹ ہوئی تھی. سو دین اگر یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی از اوکے ود دس ترمیم. یہی اعتراض ہے کہ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں نا ڈیبیٹ ہوگی تو بہتر. دیکھیں نا وہ پھر صورتحال کیا سامنے آئے گی، کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک جو طریقہ کار ہے پارلیمنٹ کی کسی بھی امینڈمنٹ کو سامنے لانے کے لیے، بالکل اگر مجھے اجازت دیں، کیونکہ یہ ایک ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے، آپ نے ڈیبیٹ کے حوالے سے بتا دیا. میرا کوشچن پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے تھا، بٹ شہزاد صاحب آپ سے ہی پوچھ لیتی ہوں. وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی سے ملاقات کے لیے اف یو الاؤ می اب ان سے بات کرنے دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، وزیر اعلیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، وزیر اعظم کو کہا، وفاق اور پنجاب حکومت کو مراسلہ لکھا، قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن چیف جسٹس سے نہیں ملاقات ہو سکی اور بانی سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی. کچھ سجیسٹ کریں کہ وہ اب کیا کریں. سر اف یو الاؤ می میں اب ڈاکٹر شہزاد سے بات کر رہی ہوں. جی سر، میم سر سجیسٹ کیا کریں. میری یہ سجیشن ہے کہ وہ جس صوبے کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے، جو کہ اس وقت بہت مشکلات میں سے گزر رہا ہے، وہاں پہ ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں روز بروز، ایک بہت سیکیورٹی سچویشن ہے، لوگ جو ہیں ان کے عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے کیا پالیسیز ایسی بنائیں گے جو کہ بہتری کی طرف ان کو لے کے جائیں. تو میری سجیشن ہے کہ وہ اس طرف اپنی توجہ دیں اور اپنی صوبے کو سنبھالنے کی طرف توجہ دیں، نہ کہ ایک بلا وجہ کی ایک ضد بنا کے کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے اور اس ضد کو لے کے تو بیٹھ جائیں اور اس کے لیے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں. کہیں وہ بیٹھ کے اپنی جو ان کی ایکچوئل پوزیشن ہے اس پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کرنا ہے اس کی طرف توجہ ان کی بالکل نہیں ہے. ادھر سے ادھر وہ ڈور ٹو ڈور کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ دیر از نو ریزن
کہ وہ یہ ملاقات اتنی وہ چاہے. جب وقت آئے گا آہستہ کسی وقت ہو بھی جائے گی ملاقات. یہ کوئی نہیں ایسی بات کہ یہ نہیں ملاقات ہونی ہے, کچھ ہو جائے گی ملاقات. بڑی مہربانی, اگر اجازت دے دیں قادر منتقل صاحب, آپ بھی کوئی لیگل ایڈوائس دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ کیا کریں پھر؟ اب وہ انتظار کریں؟ جی دوبارہ سوال ریپیٹ کریں. جی کیا کریں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کو کوئی ایڈوائس؟ پی ٹی آئی کو میں ایڈوائز کروں گا, میں پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں کہ آلریڈی جب ہائی کورٹ نے فیصلہ کیے تو جا کے توہین عدالت کا داخل کر لے, ہتھکڑی لگوا دے سپرنٹینڈنٹ جیل کو, آئی جی جیل خانہ جات کو. یہی قانونی راستہ ہے. میں تو نہیں کہوں گا کہ جا کے جیل توڑے اور بلوا کر دے وغیرہ وغیرہ. تو اور دوسری بات یہ کہ ہر قیدی کا حق ہے جیل مینول کے تحت, اور آلریڈی آرٹیکل 10A میں بھی آئین کا جو پیپلز پارٹی کے وقت میں یہ انٹروڈیوس ہوا, اس میں یہ حق ہے کہ ہر ملزم کو حق ہے اپنے وکیل سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے حق ہے اس کا. تو یہ آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حوالہ بھی ہے, اور آلریڈی ایک ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے. Thank you so much for joining us on the program. We'll take a break and we will be right back. ویلکم بیک. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کے بعد مذاکرات کا تیسرا دور آج ترکیہ کے شہر استنبول میں شروع ہو گیا ہے. بات چیت کے دوران سیز فائر کا فریم ورک طے کرنے کی امید ہے. پاکستان نے بات چیت کے دوران افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو روکنے پر زور دیا ہے. اس حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایک پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پھیلائی جا رہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ مس انفارمیشن ڈائریکٹ آفیشلز کے اکاؤنٹ سے آ رہی ہوتی ہے, افغان آفیشلز کے اکاؤنٹ سے آ رہی ہوتی ہے, جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس لیے منسٹری آف انفارمیشن نے بھی ایک کلیریفیکیشن دی ہے. انہوں نے کہا ہے وی اسٹرانگلی ریجیکٹ claims circulated by the Afghan side regarding today's incident at the Pak-Afghan border at Chaman. Firing was initiated from the Afghan side. Afghan side کی طرف سے فائرنگ کا آغاز ہوا تھا, to which our security forces responded immediately in a measured and responsible manner. پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کی ہے کہ the situation was brought under control due to responsible action by Pakistani forces and the ceasefire remains intact. یعنی سیز فائر ابھی انٹیکٹ ہے, لیکن جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ افغانستان کی طرف سے کیا گیا اس کا جواب دیا گیا. آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان remains committed to ongoing dialogue and expects reciprocity from Afghan authorities. So یہ کلیریفیکیشن اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت پروپیگنڈا وار ہوتی ہے تو بہت زیادہ اس کا ریبٹل سے انفارچونیٹلی زیادہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے. آپ لوگوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ضرور چیک کریں جو بھی انفارمیشن آپ کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ کس سائٹ سے آ رہی ہے. اگر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس قسم کے اکاؤنٹس ہیں جن کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے, یا پاکستان کی تصویر لگی ہے, آئی ڈی لگی ہے, لیکن انفارمیشن سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کا موقف نہیں دے رہے, تو آپ یا تو اس کو رپورٹ کریں یا کم سے کم اس کو آگے نہیں پھیلائیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کی بات چیت کامیاب نہیں ہوئی تو پھر ہم اپنی سرزمین کو نشانہ بنانے پر بھرپور جواب دیں گے. لیٹس واچ اٹ. امریکی صدر ایک بڑے لمبے عرصے سے پاک بھارت جنگ کے دوران تیاری گرنے کا ذکر کر رہے ہیں. آج انہوں نے دوبارہ یہ بات کی ہے اور ایک بات اس میں ایڈ کی ہے. لیٹس واچ دیٹ. 8 planes were shot down by Pakistan. 18 نومبر سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. امریکی صدر ان کے دورے سے قبل بار بار ابراہیم اکارڈ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیے. جنرل غلام مصطفیٰ میں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پاک افغان مذاکرات کا استنبول میں ایک اور دور شروع ہو گیا ہے. بات چیت کے کامیاب ہونے کی کتنی امید ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. بات چیت اس وقت جو ہارڈ ایشوز پہ بات شروع ہو گئی ہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے جو ٹیکنیکل آفیشلز, انٹیلیجنس آفیشلز, دے آر ناؤ آپس میں بیٹھ کر یہ ایک دوسرے کی جو کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز ہیں ان کو ویریفائی بھی کر رہے ہیں, اور پھر یہ طریقہ وضع کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ سرٹن ہو سکے گا کہ جو کچھ پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے اور کس نے بیک کیا ہے اس کو, اور کون اس سب کو اسپانسر کر رہا ہے. یہ پاکستان کے 3 میجر جو مختلف لیول پر ایشوز, یہ پاکستان کے مین ایشو ہیں. باقی تو پاکستان سے ہمارا کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے. پاکستان نے خود انہیں کہا تھا کہ آپ کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے, وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان
ने 12 सबूत दिए, फिर अभी ये सबूत फिर दोबारा आएंगे। उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि दोनों हमसाय मालिक हैं और एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं है, तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि कामयाब हो, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे उम्मीद जो है ना इसकी इसलिए कम नज़र आती है क्योंकि अफगान तालिबान ने अपने लिए बहुत सारे कवर ढूंढ रखे हुए हैं कि किस तरीके से वो अगर कोई ऐसा काम करते हैं उसको उन्होंने कैसे डिनाइलेबिलिटी उन्होंने अपने लिए क्रिएट की हुई है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनके, टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। जी बिल्कुल। जनरल साहब अगर क्विकली हम इसको ऊपर भी गौर कर लें कि जो ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि अगर ये बातचीत नहीं होती तो ऑल आउट वॉर है और ये स्प्लिंटर ग्रुप्स भी हैं, आपने सही कहा उनके डिफरेंट नेम्स भी हैं, इस सिचुएशन को अगर मिलाएं तो ये तो फिर जंग की तरफ जाने का ही खदशा है। जी मैं ये बारहा कह चुका हूँ कि ये वो जंग है जो पाकिस्तान नहीं चाहता, और ये वो जंग है जो पाकिस्तान को नहीं लड़नी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ताकत के जरिए हम दबा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे उसको, लेकिन दी लॉन्ग रन फिर दोबारा हमें नेगोशिएटिंग टेबल पे जाना पड़ेगा इसके, इसलिए मैं बार बार कह चुका। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को होश के नाखून लें, क्योंकि नुकसान आपका ज्यादा है। पाकिस्तान का नुकसान तो जो कर रहे हैं वो आप लोग कर ही रहे हैं, पाकिस्तान इससे निपट भी रहा है, लेकिन द लॉन्ग रन जो नुकसान है अवाम, जो अफगान अवाम है उनका नुकसान है बहुत ज्यादा। इसलिए ये जंग ना तो अफगानिस्तान को लड़नी चाहिए, ना ही उनके जीतने का कोई इम्कान है इसमें। इसलिए बहुत वाज़ेह होना चाहिए अफगानिस्तान को भी और इसके इर्द गिर्द के जो मालिक हैं उनको भी कि अगर ना खास्ता ये जंग होती है और किसी तरीके से यहाँ चिंगारी भड़क उठती है तो फिर ये खिता महफूज नहीं रहेगा। ये तालिबान, नॉर्दर्न अलायंस वगैरह वगैरह सब दोस्त मिल के ये दूसरे ममालिक का रुख भी करेंगे। ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, इससे चीन भी मतलब कंसर्न है, रूस भी कंसर्न है इससे। इसलिए ये वो जंग है जो दोनों मुल्कों को नहीं लड़नी चाहिए। ठीक है, क्या वजह है कि सदर ट्रम्प बार बार तैयारों का जिक्र करते हैं? आई नो इट्स गुड फॉर अस, लेकिन फिर भी कोई रीज़न तो होगी। एक तो बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये फ्रेंच तैयार है और ट्रेडिशनली फ्रेंच और अमेरिकन के दरमियान जो एक नोक-झोंक चली रहती है। अमेरिकन की तो कोशिश ये थी किसी के से सारा कुछ जो सरासला है इंडिया वो अमेरिका से खरीदे। इंडिया ने राफेल खरीद लिए और वो बार बार ये कहा इसलिए रहे हैं कि भाई इंडियंस को कि भाई हम अगर आप हमसे लेते तो शायद आपकी हालत ना होती। एक तो ये वजह है। दूसरा वो इंडिया को एक तरीके से ये भी पावर करा रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक स्पेस आप समझ रहे थे वो उतनी नहीं है। We are only ready to give you so much of space and not no more. इसके बीच में रहकर आपने हमारी बात, हमारे मफादात की निगरानी करनी है और वही इंडिया को अल्टीमेटली करना पड़ देगा। अभी उन्होंने जो लास्ट तीसरी दफ़ा जो डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो रिन्यू किया है और भारत ने, और इसी वजह तो है ना कोई ना कोई। और फिर जो उन्होंने रूस से तेल ना खरीदने का भी जो बात की है, भारत ने जो एग्री कर गया है, वो भी कोई वजह तो है कि अमेरिकन प्रेशर काम कर रहा है इस वक्त। इसलिए वो एक तो चाहते हैं कि भी सारा असला अमेरिका से खरीदा जाए, अमेरिकन शक्तियाँ काम करें। अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस यही है, इसके अलावा तो उनका बिजनेस और है नहीं कोई, तो ये बिजनेस चल पड़ता है। तो देखिए अमेरिका, मैंने पुश कम टू शव, ये आप मेरे को आप भूल जाइए। ये मैं बारहा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, बात ही कर चुका हूँ कि अमेरिका अगर कुछ सीरियस इशू बनेगा तो अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इस फ्रेमवर्क की अगर आप लैंग्वेज भी आप पढ़ते हैं देखते हैं तो इट इज टोटली अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट सीपैक। अगर सीपैक को नुकसान पहुंचता है खुदा न खास्ता किसी तरीके से भी तो पाकिस्तान के डायरेक्टली अफेक्टेड। इसलिए पाकिस्तान को भी होशियार रहने की जरूरत है। ट्रम्प साहब की बातों में मत जाइए। ठीक है, मैं डिस्टिंक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रम्प साहब की बातें आप सुने जरूर, लेकिन जो देखिए कि अमेरिका कर क्या रहा है। टॉकिंग अबाउट उनके इम्पैक्ट की, कल न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी मेयर का इलेक्शन जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ओपनली उनके मुखालिफ को एंडोर्स कर रहे थे। इस रियासत से सदारती इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स जीते थे। इसके बावजूद कहा जा रहा था कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमने देखा दीगर जगहों पे भी
डेमोक्रेट्स की वापसी हुई है, सब कह रहे हैं ब्लू स्टेट पे वापस आए हैं, चाहे वर्जीनिया हो या दूसरी स्टेट हो। ये एक झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? जी बहुत बड़ा झटका है जी। न्यू का इज एप्पल, कहते हैं वर्ल्ड एप्पल कहते हैं न्यूयॉर्क को, एंड द वर्ल्ड मनी एक्चुअली इज काउंटेड इन न्यूयॉर्क। वो तो रुहान का जो बेसिक प्लान भी यही था कि जो मल्टी बिलियनर्स पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर मेरे खिलाफ, और वो चाहते हैं कि भाई हम पीछे हट जाएं, तो हम तो पीछे हटने वाले नहीं है, वो जीत भी गया इस बात पे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये मुसलमान है और प्रोफेस भी करता है, ये नहीं कि इसने अपने आप को बहुत लिबरल के तौर पे पेश किया है। दूसरी वजह उसका ये है ये, और तीसरी वजह ये है कि अमेरिकन जो डीप स्टेट है, ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, ये उसको मुँह भी खानी पड़ी, इसलिए कि अगर यहाँ पर न्यूयॉर्क में हारते हैं जहाँ बहुत बड़ा पैसा है, जहाँ पे एक नया ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, दिस ट्रेंड इज व्हाट उनको जो स्केयर कर रहे हैं इसको, डोनाल्ड ट्रंप को भी और जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसको भी। है उनका ये ट्रेंड जो है, जो अमेरिका की दौलतमंद लोगों के खिलाफ है, जो एलीट कैप्चर के खिलाफ जो बात जो कर रहे हैं, वो ऐसी चीज है जिससे अमेरिकन डीप स्टेट पूरी तरीके से होती है, क्योंकि वो तो सारा खेल पैसे का राइट। अमेरिकी सदर बार बार सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड में जल्द शमूलियत की बात कर रहे हैं, क्या वो प्रेशर डाल रहे हैं? तो लगी हुई रात कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा ही बन चुका होता भाई ना हो, और वो इसको इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लेता। अब हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया पर यह प्रेशर डेफिनेटली है, और अगर सऊदी अरेबिया इसको लीड करता है तो फिर बाकी मुस्लिम मालिक को भी ज़रा मुश्किल बन जाएगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो भी सामने आई है, अभी जब कंफर्म ज़्यादा नहीं हो रही, कि ईरान ने भी कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, यू ऑल्सो वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट। अगर ये चीज़ सामने आती है तो दैट इज़ व्हेन इब्राहिम अकॉर्ड, जो डील ऑफ सेंचुरी, एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट, क्योंकि ये वो तीन मुल्क हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के तल्लुकात तो इंटरनेशनली नोन है, सब कुछ है। अगर ईरान भी इसमें शामिल होता है तो दैट एक्चुअली जो एक सी चेंज होगी इस खत्ते में, क्योंकि ईरान के और सऊदी अरेबिया के दरमियान उनके सफारती तल्लुकात तो चीन ने बहाल करा दिए हैं, लेकिन वो वापस नहीं है। अगर ये ईरान भी उसका हिस्सा बनता है तो फिर ट्रंप साहब के लिए और इजराइल के लिए और बाकी जो मगरबी दुनिया है, खत्ते में जो उनके आने वाले मकासद हैं उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राइट, जनरल गुलाम मुस्तफा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अगेन आई विल रीइटरेट कि जो प्रोपेगेंडा वॉर है उसमें बहुत केयरफुल होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और इनफैक्ट अगर आप रिपोर्ट कर सकें इस किस्म के अकाउंट्स को तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और अगर नहीं कर सकते तो उसको आपने फैलाना नहीं है, उससे इंगेज नहीं करना। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।